अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कल पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में बड़ी एक एक्साइटमेंट हुई। कहा गया कि दोहा में तालिबान ने अपना दफ्तर दोबारा खोल लिया है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि जो अभी तक इनफॉर्मल, जो गैर रस्मी जिनको कहते हैं रवाबित थे, वो अब फॉर्मल टॉक्स में हो गए हैं और अमरीकन और तालिबान डायरेक्ट अपनी निगोसिएशन शुरू करेंगे। हमने कल प्रोग्राम खुद नहीं किया इस पर, क्योंकि हमारा ख्याल था कि अभी अफ़गान गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें हम सुन रहे थे, कुछ रिएक्शन मुतवक्को थे और वो वही हुआ। थोड़े अरसे बाद पता लगा कि अफ़गान सदर कारज़ई साहब बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट्स के नाम से अपना दफ्तर खोला है, तो ये चैलेंज हो रहे हैं। और उनको काफ़ी एक दुख भी था, गुस्सा भी था कि उनको वो सेंट्रल रोल नहीं दिया गया जो वो चाह रहे थे और उन्होंने अपने आप को से लाताल्लुक़ कर लिया। साथ ही उन्होंने उसको शो करने के लिए अपने अमेरिका के साथ जो उनकी सिक्योरिटी टॉक्स थी बायलैटरल, उनको सस्पेंड कर दिया। आपको नाज़रीन याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ है अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान बायलैटरल सिक्योरिटी का, और ये बहुत हाई प्रोफाइल था। फिर हाई पीस काउंसिल, उनके वफ्त ने जाना था 2-3 दिन के बाद, नेगोशिएशन शुरू होने के बाद उनको भी 2 कदम पीछे कर लिया गया। क्या ये प्रोसेस रुक गया है? हालांकि आप पता इतलात आई हैं कि जी तख्ती भी हटा ली गई है और वो इस्लामिक एमिरेट्स के नाम से बात नहीं चल रही, लेकिन अभी तक गुस्सा काबुल का ठंडा नहीं हुआ। असल चीज़ जो हमारे लिए है, अगर गुफ्तगू चलती है या नहीं चलती, आइदर सिचुएशन में पाकिस्तान में के लिए इसमें क्या है? क्या दोहा टॉक्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? वहाँ पे अफ़गान तालिबान है तो यहाँ पे पंजाबी तालिबान है। अगर उनकी कुछ सुलह होती है तो क्या इनके ऊपर भी कोई लगामें डाली जाएंगी कि नहीं डाली जाएंगी? इस पर हम बात करेंगे। और मेरा आज का पैनल हमने ऐसा चुना है जो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, इन चीज़ों को भी, इलाकाई अमूर को भी समझते हैं, और डिस्पैशनेटली डिस्कशन हम उस पर करेंगे। ऑथर्स भी हैं हमारे साथ, इस्लामाबाद में मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप चेयरमैन हैं सेनेट कमेटी बाय डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने 2-3 चीज़ें बताओ। जब जर्नलिस्ट थे, एक अच्छे ज़माने में जर्नलिस्ट भी थे, एडिटर भी थे, बिफोर बिकेम ए पॉलिटिशियन, इन्होंने ज़ाहिर शाह का भी इंटरव्यू किया, नजीब का भी इंटरव्यू किया, एम आई राइट जी, कारमल का भी किया, और बहुत कुछ इन्होंने किताबें भी लिखी, गवर्नेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस या ईयर्स, और इसके अलावा और किताबें। इनके साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, स्कॉलर, ऑथर। किताबें इनकी हैं फ्रंट लाइन पाकिस्तान, द स्ट्रगल मिलिटेंट इस्लाम, द स्कॉर्पियंस टेल, द रेलेंटलेस राइज ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान। टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है और किताबें मैं जान के आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग आज बहस करेंगे, इनका बैकग्राउंड है, इनका इल्म है। ये सिर्फ 4 अखबार पढ़ के हम इस पर बात नहीं कर रहे। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अहमद रशीद साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो भी बाहर से आ रहे हैं, स्टेट हमें ज्वाइन करेंगे। वो भी काफ़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, तालिबान, जिहाद, डिसेंट इनटू केओस, पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक, पाकिस्तान अमेरिका अफगान रिलेशनशिप पे। सो दे आर ऑल एक्सपर्ट्स। इससे बेहतर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों का नहीं दे सकता, मुझे सांस चढ़ गया। सो हमें अब चाहिए, आप खुद में बड़ी जान है, योरसेल्फ एन एक्सपर्ट। अब मुझे ये बताएं, शायद आपसे शुरू करते हैं। ये जो इतनी बात चली, और 2 बातें इस पे कहा गया। एक तो ये कहा गया कि जी द 2 केस आर इन्वॉल्व, एक जॉन कैरी वाला के, एक जनरल कियानी वाला के, और ये ना इस्लामाबाद को ज़्यादा पता था ना वाशिंगटन को ज़्यादा पता था, ये डायरेक्टली आपस की ताल्लुकात से हुआ। चले अगर हो भी क्या, पहले तो ये है कि क्या ये प्रोसेस कहीं जा रहा है, कहीं नज़र आता है आपको जाता हुआ, और जाता या नहीं जाता, पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके प्रोग्राम में आने में। मैं समझता हूँ कि ये 7 अक्टूबर 2001 को जब अमेरिका ने जंग शुरू की अफगानिस्तान में, उसके बाद दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द रीजन, जिसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए हैं। पहली बात है कि ये 2 केस की बात की, तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है। अगर आप अखबार पढ़ते या आप वैसे मुताला करते, पहली मुलाकात हुई 2 केस की, जनरल कियानी एंड जॉन कैरी की, अम्मान जॉर्डन में, ठीक है, बिफोर ही वेंट टू काबुल। फिर उनकी मुलाकात हुई मस्कत ओमान में, फिर ट्रिपल के मीटिंग हुई, आपको याद है, ब्रसल्स में, कियानी, कारज़ई, कैरी। ये ब्रसल्स टर्निंग पॉइंट था शायद, जो आपको याद है, वो 14-15 निकात के उन्होंने एक लेटर भी पकड़ाया था। उससे वो लेटर पहले का था, 14 वो जनरल कियानी हैज बीन ऑन दिस ट्रैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अक्टूबर 2010 में जब ओबामा को मिलने गए थे, वो 14 पेज लेटर दिया था, और उसी लेटर को अब बुनियाद बनाया अब अमेरिकनों ने। ये वो मीटिंग है जिसमें कहते हैं कि ओबामा अचानक आगे कमरे में आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के कमरे में, ठीक है। उसमें कियानी ने उसको लेटर दिया, उसमें कहा कि ये हमारे ये इंटरेस्ट है। उसमें फ्रेंडली अफगानिस्तान का जिक्र नहीं था, उसमें इंडिया के लिए स्पेस भी थी, और उसमें ये कहा गया कि तालिबान पर और ये ना डालें प्रेशर अफगानिस्तान तालिबान पर कि दे मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ले डाउन आर्म्स।
سب سے بڑی بات ہے پاکستان پر جو دباؤ تھا حقانی نیٹ ورک کو پکڑو، ڈو مور، وہ ختم ہو گیا. اور جس ٹرائنگل میں 2 کیس کا، ایک کے بیچارہ سائڈ لائن ہو گیا کارزائی صاحب، اور 2 کیس دے آر آن دا سیم پیج. پاکستان اینڈ امریکہ آر آن دا سیم پیج کہ جی طالبان کے ٹاکس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اس سے ہمیں بھی ایک بریدنگ سپیس ملے گی. اگر کارزائی اب اس ٹاکس کو سٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا یہ ٹائم آ گیا آپ کے خیال میں کہ آپ امریکن کارزائی صاحب کو بھی فارغ کر دیں گے؟ اٹس ٹو لیٹ. مالک صاحب، یہ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے، میں بھی پڑھا تھا ابھی. آئی واز ان کیمبوڈیا ریسنٹلی، ویتنام کیمبوڈیا. آئی واز اسٹڈنگ کسنجرز بک. اس نے کہا تھا دا بگیسٹ پرابلم ان دا پیرس پیس ٹاکس، آخر میں جو لاسٹ اسٹیج تھی ویتنام کی، واز ناٹ ویٹ کانگ اور نارتھ ویتنام، اٹ واز دا سائگون رجیم، جو ان کے اپنے بندے تھے، نیون ون تھیو. تو میں لگتا ہوں کارزائی کا رول بھی وہی ہے، جو اپنا بندہ ہے وہ آخر میں کہتا ہے کہ میری شیلف لائف تو 5 اپریل 2014 کو ایکسپائر ہو رہی ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں نا 5 اپریل. یورپ شورپ چلے جائیں گے اس کے بعد کی؟ نہیں، کوئٹہ میں ان کا گھر ہے ماشاءاللہ، اسلام آباد میں یوز ٹو واک. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ویلکم ہیں وہ؟ لاسٹ ٹائم پاکستان کے وہ میں جب کابل گیا تو کارزائی صاحب نے میرے گلا کیا ہے، کہتے مشاہد مجھے ایک صرف گلا ہے. کیا کہتے آپ نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ خراب کر دی ہے. میں واک کرتا تھا برگلا روڈ میں جہاں آپ کا دفتر ہے مالک صاحب، یہاں تو آپ نے پورا افغانستان خراب کر دیا ہے. تو کارزائی صاحب کا یہ گھر ہے ماشاءاللہ، اینڈ ہی ول بی ویلکم ہیئر آلسو. زاہد سیم کویشچن، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگر طالبان کی وہاں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گفتگو شروع ہو، کہ پیسفل ٹاک ہو، وہاں افغان طالبان بڑی لیجٹمیٹ فورس ہیں، ان کا ایک بنتا ہے جھگڑا، ان کا ایک وار کی سمجھ آتی ہے. ہمارے پنجابی طالبان ہیں جس میں میجورٹی ویسے بھی کرمنل ایلیمنٹ کی ہے، وہاں اگر کچھ بھی ہو، یہاں پہ تو کوئی اثر نہیں ہمیں ہوگا. ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں، پہلی ایک چیز تھوڑا سا میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ فیسیلیٹیشن کا ہے. یہ کہنا میرے خیال صحیح نہیں ہوگا کہ پاکستان نے کروایا، لیکن فیسیلیٹیشن تھی اور اس میں بریک تھرو میں پاکستان کا ایک اہم رول تھا. لیکن کارزائی صاحب اس سے باہر نہیں تھے. یعنی جو بھی مذاکرات چل رہے تھے یا جو بھی یعنی بات چیت چل رہی تھی کیری کے درمیان یا کارزائی کے سینٹر کیری یا جنرل کیانی کے درمیان، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کارزائی بھی جو ہے اس سے پوری طرح باخبر تھے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی کہ جس میں جو ہے افغانستان کو مکمل طور پہ علیحدہ رکھا گیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کارزائی صاحب کا اپنے کوئی ریزرویشن ہوگی جس کا آلریڈی آپ نے ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے کہ جب ان کو یہ سب سے زیادہ اپنے سیکیورٹی کا خطرہ ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اگر رہتی ہے اور کوئی سیاسی تصفیہ افغانستان میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پاکستان کو ہوگا. اس کی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ چونکہ پاکستان جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا رہا ہے اس کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑتا رہا. یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اس سے پہلے کی بھی دیکھیں، اور ناگزیر بھی ہے کہ ایک 1500 مائل کی جو ہے آپ کے درمیان بارڈر ہے، تو اگر انسٹیبلٹی آپ کے ایک حصے میں ہوگی، ایک بارڈر کو اس پاس ہوگی تو آپ کی اس پار بھی ہوگی، اور بلکہ ایک ہی قوم ڈیوائیڈڈ بھی ہے ڈیورنٹ لائن کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا پاکستان کو ہوگا. اس کا فرق یہ پڑے گا، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ پنجابی طالبان ہو یا پاکستان کے تحریک طالبان کے لوگ ہوں، وہ جو ہے وہاں پہ دوسری طرف بھی لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو سوچ اور جو گول ہیں وہ یکساں ہیں. دیکھیں، جو افغان طالبان ہیں ان کا گول بہت واضح ہے. ان کا جو ہے وہ صرف ریسٹرکٹڈ ہے اپنے ملک کے میں. ان کا کوئی جو گلوبل جہاد انوالومنٹ تو ہے نا. دیکھیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب حکیم اللہ محسود کا ولی الرحمان کا جھگڑا ہوا، اس میں بھی وہاں کے نمائندے آئے، انہوں نے آ کے ختم کرایا. اس کے علاوہ 1-2 باری جب پارا چنا دوسرے ایشوز بنے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ملا عمر ان کے لوگوں کے ہی ان کے نمائندہ آئے جنہوں نے بات چیت کی. تو ایک نیکسس تو بڑا اسٹرانگ ہے. یہاں سے جب بھاگتے ہیں تو ان کو وہیں پناہ ملتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نیکسس جو ہے پرانا ہے، اور جو ہے تحریک طالبان پاکستان بھی جو ہے اپنی ایلیجنس جو ہے دے اوور دیئر ایلیجنس ٹو ملا عمر. یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان میں ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں پہ اتفاق ہو. اتفاق اس بات پہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک حد تک کنورجنس ہے. کنورجنس یہ ہے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ کو ہٹایا جائے یا وہاں سے نکالا جائے. تو اس حد تک تو بات صحیح ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا جو ہے آبجیکٹو پاکستان میں نہیں ہے. اور یقینی طور پہ جو تحریک طالبان کا ہے، طالبان کا 2007 میں جو باقاعدہ جب ایک تحریک بنی ہے تو اس وقت ان کا ایک پاکستانی ایجنڈا بھی بنا ہے. 2007 سے پہلے جب تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی تو جو لوگ طالبان کے اس میں پاکستانی طالبان تھے جو لڑ رہے تھے وہ جا کے افغان طالبان کا ایک حصے کے طور پہ لڑ رہے تھے. لیکن یہ جب ان کا پاکستانی ایجنڈا جو بن گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ ہر چیز میں مماثلت نہیں رکھتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جو ہے پیس سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے،
طالبان وہاں پہ مین اسٹریم میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کے لیے بہت آسان ہوگا اپنے ان لوگوں دہشت گردوں سے نبٹنے کے لیے. جہاں تک پنجابی طالبان کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یقین طور پہ بہت سب بڑی تعداد پاکستانیوں کی گئی ہے اور ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، لیکن ایک دفعہ اگر تصفیہ ہو جاتا ہے تو یہ افغان طالبان کا بھی ایک کنسرن بن کے آئے گا کہ اس چیز کو زیادہ نہیں بڑھایا جائے. ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس قسم کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بات چیت کامیاب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی جو ہے بہت ہی ابتدائی اس میں ہے، ابھی تو نیگوسیشن شروع ہونے ہیں. شاید نہیں، ٹھیک ہے، لیکن شاید آپ کو یاد ہے جب پچھلے دنوں ایک دم ہم بڑی جلدی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جی طالبان نے جی وہ ٹاکس کی آفر دے دی، بات چیت کی آفر دے دی، انہوں نے 3 نام لے دیے، فضل الرحمان صاحب کا، اپنا عمران خان کا اور میاں نواز شریف صاحب کا کہ یہ جماعت اسلامی، سوری منور حسن صاحب کا، اور یہ 3 کے جی ہمارے ضامن ہو گیا اور یہ بنے تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے فوجی بھی مارے، بامب ایکسپلوژن بھی کیے، گردنیں بھی کاٹیں، اور پھر جب ولی الرحمان مارے گئے ڈرون اٹیک میں سڈنلی بات چیت ختم ہو گئی. اور اگلے دن ہمارے اخباروں نے ہیڈ لائنز لگا دی نیگوسیشنز ختم، امریکہ نے تباہی پھیر دی. نیگوسیشنز تو تھی نہیں. ایک یہ بھی ہم نے پیٹرن دیکھا کہ جب ریٹریٹ پہ ہوتے ہیں طالبان تو ایک دم بات چیت شروع کر دیتے ہیں، ری گروپنگ ملتی ہے. کیا افغانستان میں ری گروپنگ ہو رہی ہے؟ کیا یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور اگین وہی بات کہ یہ جو نیکسس ہے، کل کو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں اگر امن ہو بھی جائے تو یہ ان پاکستانی طالبان کو اپنے پراکسیز کے طور پہ نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا ایکسپرٹ گوریلا وارفیئر کا دنیا میں 20th سینچری میں سمجھ آتا ہے چیئرمین ماؤ. ہی یوز ٹو سے، بڑا کلاسک ان کا فریز تھا، ٹاک فائٹ فائٹ، کہ ہم گفتگو بھی کریں گے، ہم جنگ بھی جاری رکھیں گے. the two go together. اور آپ دیکھیں جتنی گوریلا وارفیئر میں ویتنام میں بھی ہوا، افغانستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. طالبان نے کل کتنا بڑا حملہ کیا ہے باگرام ایئر بیس پر، 4 امریکن مار دیے ہیں. کل جس دن آفس کھلا ہے، اور آفس کھلنے میں کیا ہوا ہے؟ طالبان کا اینتھم پلے ہوا ہے، طالبان نے جھنڈا بنایا ہے اور اس میں لکھا تھا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. لیکن آپ ہٹا دیا نہیں، لیکن ڈپٹی فارن منسٹر آف قطر واز دیئر. تو وہ تو لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کابل سے اب دوحہ شفٹ ہو گئی ہے. وہ کارزائی اس لیے وہ چلایا کہ کیونکہ وہ کہتا ہے یہ تو پوری لیجیٹیمیسی دے دی، ایک سرکاری گورنمنٹ بن گئی ہے. انہوں نے انٹرنیشنل پریس کانفرنس کی، آپ کے سارے امریکن جرنلسٹ جو ان کو دہشت گرد کہتے تھے ان سے سوال پوچھ رہے تھے. تو سو وہ ٹریک دونوں چلیں گے. تو یہ ہوتا ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں جو افغان طالبان کی بہت بڑی پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل وکٹری ہوئی ہے، جن کو انہوں نے 12 سال مارجنلائز کیا تھا، ان کو اپنے گھر میں، وہاں الودید ایئر بیس بھی ہے نا قطر میں، جو امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اور وہاں ہی طالبان کا دوحہ میں دفتر بھی بن گیا ہے. تو اس کا مطلب امریکہ نے اس کو آشیرواد دے دی، عرب ورلڈ نے آشیرواد دے دی. پاکستان تو پہلے بھی ان سے اسلام دعا ٹھیک ٹھاک تھی ہماری. یہ جس دن 16 کی بات ہے، 18 کی جب یہ سارا ہو رہا تھا تو 18 کی صبح کو ایک بریفنگ ہوئی سینئر ایڈمنسٹریشن آفیشل چیف افغانستان کے اوپر واشنگٹن میں. جی. تو وہ انہوں نے کانفرنس کال پہ کی سب کچھ. اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. یہ اسی کا ہے میرے پاس، ٹرانسکرپٹ ہے اس کا سارا. انہیں ایک تو پاکستان کی بڑی تعریف کی، 1-2 کویسچنز میں کہ جی پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، سب کچھ یہ کیا. اور آپ دیکھا کہ ہمارے خلاف جو ISI اور فوج کے خلاف لیکس تھی وہ بند ہو گئی ہیں. ہاں لیکن نا کہ وی آر پلینگ فٹسی ود دی فنڈامنٹلسٹ اور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اس کا ذکر اب نہیں آ رہا. کوئی لیکس جو ہے بار بار جو اس میں سے سڈنلی وی آر دی گڈ گائز، جس یہ نکلتا تھا کہ زیادہ امیدیں نہ بڑھائیں. سٹارٹ کیا ابھی دیکھیں، ابھی بڑا بڑا لمبا فاصلہ ہے، یہ ہے وہ سب کچھ ہے. اگر امریکن ان سے بات کرتے ہیں، آج طالبان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ شاید تھوڑا بہت ہم بھی سیز فائر پہ غور کریں، کچھ ٹون ڈاؤن کریں. لیکن اگر وہاں پہ ٹیمپریچرز لوور ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈرونز ٹھکتے رہتے ہیں تو پھر یہ دیٹ از اے کروشل ایشو. بات یہ پہلی بات ہے، اس پر جو میں کہنا چاہوں گا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پوسچرنگ اینڈ پالیسی. یہ پوسچرنگ ہے امریکہ کی، کیا دیکھیں گے وہ فلانا ہے. اصل میں پالیسی چینج ہو چکی ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ دا روڈ ٹو کابل لائز تھرو اسلام آباد / راولپنڈی اینڈ دوحہ. نہیں، راولپنڈی چلے اس کو آپ سیکوینس چینج کر لیں. میں نے ویسے حفظ ما تقدم میں نے باعث طریقے سے تھوڑا سا ایجاب رکھ لیں تو وہ ادھر وہ کلیئر ہو گیا. نمبر 2، دوسرا جو ایشو ہے اس کا افغانستان کے حوالے سے، دیر از ایبسولوٹلی نو ادر آپشن فار دیم. اور اس میں یہ طالبان کے حوالے سے انہوں نے سعودیز کو بھی انوالو کیا ہے. پاکستان پہلے ہی آن بورڈ تھا. تو لاٹ آف ہوم ورک ہیز بین ڈن. 2 سال سے یہ کام ہو رہا تھا. زاہد صاحب تو جانتے ہیں 2 سال پہلے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کیا آیا تھا؟ رائن کراکر کا، ایمبیسڈر تھا امریکہ کا کابل میں. اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں وی وانٹ ٹو ہیو ٹاکس
in a place with the Taliban which is outside Pakistan's sphere of influence. जो पाकिस्तान के दायरे असर से बाहर है वहां हम टॉक्स लेकिन फिर वो flop हो गया था फ्लॉप ना, हो गया flop लेकिन हो गया था। इन्होंने बाईपास किया, इन्होंने कमिटमेंट्स दी, इस्तांबुल भी ट्राई इस्तांबुल के किया, हाँ, दोहा भी ट्राई फिर किया। इन्होंने कहा कि हम 5 तालिबान के प्रिजनर्स गिटमो से रिलीज करेंगे, अब वो रिलीज करने लगे हैं गालिबन, ये कहा गया। तो इन्होंने इनको एक डी फैक्टो गवर्नमेंट इन एग्जाइल का दर्जा दे दिया है मोर और लेस जो उनको। और वो याद रखें ये तालिबान डेलीगेशन चाइना भी गया है और तेहरान भी गया है। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, ये अननोटिस्ड गया है। तैयब आएगा तेहरान में था और एक और डेलीगेशन में बीजिंग में था, उनके हमारा भी राब्ता हुआ है चाइना का भी, ईरान के साथ भी अभी गया। technically- So ये एक तालिबान ने अपनी डिप्लोमेसी कर ली है अब ठीक एक ठाक। हाँ जाहिर अभी टेक्निकली तो टॉक स्टार्ट नहीं हुई, अभी डिले हो गई बिकॉज कारज़ी साहब के, लेकिन उस फ्रेंड्स ऑफ सीरिया की मीटिंग भी है, कल है। अब वहाँ जॉन कैरी जा रहे हैं, अब पाकिस्तान जाहिर है- नहीं आ रहे, पाकिस्तान आना था हाँ, उन्होंने। उसमें भी बात होनी है। वो आपने तो आज मैंने सेनेट में बात तकरीर भी भी की। आपने बड़ी की है। दो चीज़ें जो मुझे पाकिस्तान की तरफ से परेशानी की लगती हैं, एक तो ये कि सेनेटर कैरी पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। एक तरफ उनकी अगर इतनी दोस्ती है क्यानी साहब से और सारी चीज़ें तय हो रही हैं तो चले हाथ ला नहीं आ जाते फोटो ऑप के लिए, वो क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज़ द मैसेज। दूसरा अगर ये जब जाते हैं जॉन कैरी, ज़ाहिर है खाली सीरिया की बात तो नहीं करेंगे और मौसम बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये बिहाइंड द सीन्स बात हो रही होगी। तो क्या इसके अंदर भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा? क्या पाकिस्तान का रोल ख़त्म हो गया, पहुंचा दिया टेबल पे वहाँ, अब जब बातचीत शुरू हो जाएगी हम फारूक हो जाएंगे कि हम बातचीत के दरमियान में भी रेलिवेंट होंगे? सिर्फ निकाह कराना था कि और भी काम है? एग्जैक्टली। मेरा ख्याल ये है कि खत्म नहीं हुई। हमारे बड़े खानदानों में होता है ना, वो शादी के साथ 2 नौकर साथ चले जाते हैं हाँ, लेकिन लड़की के साथ। मेरे तो क्या ख्याल- पाकिस्तान पहुंचा के आ गया कि पाकिस्तान बीच में बैठेगा? ऐसी बात नहीं है। देखें बात ये है कि जो है अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं ना, अभी तो बहुत ही इब्तदाई दौर में हम दाखिल हुए हैं और जिसमें पाकिस्तान का एक रोल रहा था कि जो है आपने उनके फैसिलिटेट किया और उनको जो है बातचीत तक पहुंचाया। पाकिस्तान के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो सवाल ये पैदा होता है कि जो आगे चल के जो है मुज़ाकरात जब फैसला कुन तौर में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान का रोल रहेगा और मैं नहीं समझता हूं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा बढ़ेगा। और उसकी वजह भी है कि देखें अब जो है दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ तो जो है पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात हो रही है और ये यकीनी बात ये है कि ओबामा के जो दूसरा दौर शुरू हुआ है जब कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने तो उसमें एक तेज़ी सी आई है तमाम चीज़ों में और सेनेटर कैरी का जो है अपना रोल भी बहुत रहा है और 3 मुलाकातों का जिक्र जो मुशाहिद साहब ने अभी किया था वो बहुत अहम रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये मुलाकातें या जो आपके अंदर जो है जो भी एक ताल्लुकात की नौयत बन के आई है वो सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पे लाना नहीं था, बल्कि आगे चल के जो अफगानिस्तान के जो हल की बात हो रही है तो उसमें भी एक अहम रोल रहेगा। और एक और बात भी आती है कि सिर्फ मसला यहाँ तक नहीं आता है कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट अफगानिस्तान में हो जाए, उसके साथ साथ जो बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि रीजनल सोल्यूशन की जो बात आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आती है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं, अभी बहुत दूर है, अभी हमको बहुत ज़्यादा कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। यही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि फॉर्मल टॉक्स है। बैठना लेकिन मुझे ये सवाल पे ये पूछते हैं, जो हमने तालिबान को दोहा पहुंचा दिया मिन्नतें करके जो मर्जी करके चलें बातचीत करें, हम उनको हम विंडिकेट हो गए, हम शुरू से कहते थे मेरा कि- सवाल ये हम उनको तीरा वैली से नहीं निकाल सके। रोजाना कोई ना कोई नहीं, आप हमारा अफगान तालिबान की बात कर नहीं, रहे हैं? मैं तो दोनों के दरमियान में नेक्सस गिनता हूँ, वो अपनी जगह नहीं, वो है। अफगान लेकिन अगर तालिबान की हकानी बात ग्रुप अलग है, है, वो अगर दूसरा हकानी है। ग्रुप है, यहाँ भी उनकी पुष्टनाई भी है लोगों को। ये तो नहीं कि हकानी आप कह सकते हैं फर्स्ट कजन्स हैं। फर्स्ट कजन है, हमारे लिए तो डेडली कजन है ना। यहाँ पे जो आर्मी का क्विड प्रो को इसमें क्या होगा, इमीडिएटली आर्मी को क्या चाहिए क्विड प्रो के तौर पे? बिकॉज आज पास तक हमने जितनी आर्मी इनिशिएटिव्स देखे हैं लेड आर्मी, उनमें हमने एक टैक्टिकल गेन्स देखे हैं, लॉन्ग टर्म में हमने थोड़ा सा देखते हैं कि मार खा जाते हैं जाके। हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस अफगानिस्तान में मिल रही है कि हम जिनके साथ समझे जाते थे दोस्त या अच्छे ताल्लुकात थे वो अब दे आर बैक इन द डी और दे आर अ मेजर प्लेयर अगेन, लेजिटिमेट प्लेयर्स। दूसरा ये है कि वो जो फर्स्ट कजन्स को इन्होंने कोशिश हाँ, की इस ब्रीफिंग में एक क्वेश्चन पूछा किसी ने उनसे, सीनियर ऑफिशियल से, आई थिंक इस डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की थी, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा कि जी हकानी इसमें डेलीगेशन में या उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुल्ला उमर की ब्लेसिंग और हकानीस भी इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने हकानीस को माना है। हकानी साहब को तो वैसे भी हमारे मुलाकात कराई थी जनरल पाशा ने यूएई में 2-2.5 साल पहले
امریکہ کے ساتھ خفیہ ملاقات، ان کے بندے جنرل پاشا کا کوئی رول تھا اس لیٹسٹ میں؟ چودھری نثار صاحب تو بڑا ان کو بجاتے ہیں، اور کل بھی جنرل پاشا کا رول کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ تو افغان میں تو ان کا رول رہا ہے اور کافی ایکٹیو رول تھا. تو میٹنگ آپ بتا رہے تھے؟ ہاں، وہ حقانی نیٹ ورک کے ان کے بندوں کو لے کے گئے تھے یو اے ای، اور کوئی 2.5 سال پہلے انہوں نے ملاقات کرائی تھی امریکنز کے کہنے پر. تو حقانی اتنے کوئی پرسونا نان گراٹا نہیں ہے، معاف کرنا، وہ پوسچرنگ اور ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے زاہد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ریجنل طالبان کی. اب دیکھیں کتنی لوگ کہتے تھے افغان ڈپلومیٹس آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. طالبان جو ہے موومنٹ ان ایگزائل، انہوں نے پہلے ہی اپنے تہران سے تعلقات اور بیجنگ سے تعلقات ٹھیک کر لیے. چائنیز ابھی بھی گیم ہے چائنا میں. ہاں چائنا، میں ابھی چائنا ہو کے، اور آپ کا تو چائنا سے خاص اب لنک بن گیا. مجھے انہوں نے بتایا کہ ہماری، میں نے دیکھا آپ کی کوئی پچھلے 1.5 سال کے اندر آنکھیں بھی تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی ہیں. نہیں، وہ وزن کی وجہ سے ہوئی ہے. I first went to China in 1970 by the way, so ایسی بات نہیں. لیکن سو یہ جو ہے نا دس ریجنل چیز میں امریکنز نے جو فوکس کیا تھا بڑا کمپارٹمنٹلائز. اصل میں پرابلم یہ تھا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی فرسٹ ٹینیور میں اوباما couldn't figure out افغانستان پاکستان. انہوں نے آؤٹ سورس کر دی پالیسی ٹو دی جنرلز اینڈ ٹو دی اسپوکس ان دی CIA. ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، معاف کرنا، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، بڑی پاورفل. اوباما نے کہا چلو اسٹیبلشمنٹ کو مار کھانے دو، جوتے کھانے دو، پھر میرے پاس آئیں گے. اور اس کے بعد پھر ہالبروک صاحب کو وہ ہی ہیڈ نو ٹائم فار ہالبروک. کیری نے پالیسی چینج کی. اس نے کہا جی لیٹس ٹاک ٹو دا ریل میکوائز. دا ریل میکوائز ان پاکستان اینڈ دا ریل میکوائز ان افغانستان. انہوں نے کہا یہاں فوج کا رول ہے بڑا کی. اور اس کو ویسے بھی ٹرانزیشن تھی لاسٹ 6 ویکس میں. انہوں نے جنرل کیانی سے کیا ڈائریکٹلی اینڈ ہیز گاٹ اے گڈ ریپور وتھ کیانی. اور دوسرا انہوں نے کیا کہ طالبان کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے. زاہد یہ بتائیں، ہائی پیس کاؤنسل کا بھی ایک بڑا رول ہمیں نظر آتا ہے، اور آرکیٹیکٹ ٹھیک ہے کارزئی صاحب تھے، لیکن جب آپ لیٹلی ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں ہائی پیس کاؤنسل کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ذرا پرے ہٹتی جا رہی ہیں کارزئی سے ہائی پیس کاؤنسل. وہ ان کے جو اٹرنسز ہوتے ہیں بے تکی سی باتیں کے بری ہوتی ہیں، وہ ان کو اون اپ نہیں کرتے، سیکنڈری نہیں کرتے. کیا ہائی پیس کاؤنسل، یہاں بھی آئے ہوئے تھے، ربانی صاحب بھی یہاں آئے تھے، سارے آئے تھے، وہ آپ ان کا نیا رول دیکھتے ہیں اس کے اندر بڑا رول؟ بیکاز وہاں بھی پاکستان کا ایک انفلوئنس ہے ان این انڈائریکٹ وے. ایک بات مجھے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہم بات یہ جو پورا تنازع کھڑا ہوا ہے اس وقت افغانستان میں کہ کارزائی صاحب کا انسسٹنس یہ ہے کہ وہ براہ راست جو ہے کارزائی حکومت سے بات چیت کریں طالبان، لیکن اس میں جو ان کا یہ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان از جسٹ ون فیکشن، اور وہ بات کریں ہائی پیس کاؤنسل سے. اچھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ابھی تو طالبان ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں امریکن سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس میں افغانستان یا افغانستان گورنمنٹ یا کسی شکل میں جو ہے پیس کاؤنسل ہے اس سے بات چیت جو ہے انکار نہیں کیا ہے. آگے چل کے جو ایک کانسیپٹ ابھی تو کہا نہیں جا سکتا ہے کہ ابھی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ افغان سے بات کریں گے اف نیڈ بھی، اگر ضرورت پڑی تو اس میں یہ ابھی ضرورت ہمیں کمرشل بریک کی پڑ گئی ہے. وی ہیو ٹو گو فار اے کمرشل بریک. میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد آئیں گے، اور میں آ کے یہ بھی سوال کروں گا آپ سے ہی پوچھوں گا. آپ تو پولیٹیشین بھی ہے نا، سنا فورن آفس کے اندر بھی اپنی کنفیوژن ہے. فاطمی صاحب ہیں، ستاجی صاحب ہیں، ان کی ٹرف وار چل رہی ہے. ایک طرف افغانستان کی ٹرف وار ریزالو کر رہے ہیں، طرف فورن آفس کی ٹرف وار چل رہی ہے. تو کیا اس کی پاکستان کی پالیسی میکنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور ہمیں احمد رشید صاحب نے بھی جوائن کیا لاہور سے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ احمد فار جوائننگ اس. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور مشاہد حسین کا بھی یہی خیال تھا، زاہد کا بھی، کہ یہ جو بریک تھرو ہے بڑا ہی پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے اور پیسفل جو ہوگا. میرا سوال بڑا سمپل تھا کہ اگر افغان طالبان اور چیز ہیں، پاکستان کے پنجابی طالبان اور چیز ہیں، اور اگر افغان طالبان کی بات چیت ہو بھی رہی ہے امریکنوں کے ساتھ، تو ہم کس بات سے پر امید ہو رہے ہیں؟ ہمارے تو گلے بھی کٹ رہے ہیں، دھماکے بھی ہو رہے ہیں، نتھنگ از چینجنگ. اور اگر ان کی کوئی بات چیت بنتی ہے تو کیا یہاں پہ پنجابی طالبان پہ کوئی اثر ہوگا؟ کیا افغان طالبان ان کی سپورٹ بند کریں گے کہ یا فیوچر میں ان کو پراکسیز رکھیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستانی طالبان کے جو نظریاتی باپ ہیں وہ ہے افغان طالبان. اگر افغان طالبان ایسے صورتحال میں بات چیت شروع کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں ایٹسٹرا اگلے سال کے اندر، تو میرے خیال میں اس کا بہت اثر ہوگا پاکستانی طالبان کا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب امریکن فوج جائے گی افغانستان سے، اور امید ہے کہ سب جائے گی اگلے سال کے آخر تک،
جہاد کا جو مسئلہ ہے اور جہاد کا جو ایک کال ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے پھر آپ کس کے خلاف جہاد کریں گے؟ افغانوں کے خلاف جہاد کریں گے یا پاکستانی کے خلاف جہاد کریں گے؟ تو پاکستانی طالبان کا جو موقف ہے اس پہ اوپر بہت بہت زیادہ میرے خیال میں اثر آئے گا. ان کی کریڈیبلٹی پہ پھر لوگ شک کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ جو اتنی بڑی احمد یہاں پہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے کرائم کی، کروڑوں روپے کا تاوان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، سب کچھ اپنا سیلف فائنانسنگ چل رہی ہے، یہ جو خون لگ گیا ہوا ہے فنڈنگز کا، اور اس میں بہت بڑے کرمنل گروپس ہیں. چلے ان کو آج انہوں نے کور لیا ہوا ہے افغان طالبان کے ساتھ لسٹ کا، کل کو وہ پاکستان میں بھی کوئی جہاد ڈھونڈ لیں گے کہ یہاں شریعہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو سا اس سسٹم کو کیسے توڑیں گے پھر آپ؟ یہ بالکل آپ کی حقیقت بات ہے، مگر یہ افغانستان میں بھی موجود ہے. آخر طالبان جو ہے ان کی مین فائنانسنگ جو ہے وہ ڈرگز بزنس ہے، اور وہ ڈرگز پاکستان میں بھی داخل ہوتے ہیں، اور ادھر بھی طالبان، پاکستانی طالبان اور سمگلرز کو وہ افغان جو ہیروئن ہے وہ فنڈ کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک کمپریہنسو منصوبہ بنانا چاہیے جس میں سارے جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کا ایک سمجھ اور پالیسی ان کے خلاف ہونا چاہیے. اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ جنگ کریں. بہت سے گروپس ایسے ہیں جو آپ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں، ری سکولنگ کر سکتے ہیں، کوئی نوکریاں دلوا سکتے ہیں، مگر کوئی فیوچر تو دکھائیں ان لوگوں کے لیے کو. اگر آپ ان کو فیوچر نہیں دکھائیں گے، اور آپ فاٹا کا حال دیکھیں، فاٹا کتنا سب کو دنیا میں پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے جو بدترین علاقہ ہے ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، سب کے لیے فاٹا ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہماری پالیسی ایک کمپلیٹ پالیسی نہیں بنتی ہے اور اس پہ کچھ ہم توجہ نہیں دیں گے، تو یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ جی کبھی فوج بھیج دیتے ہیں، کبھی سیاستدان کہہ دیتے ہیں کہ بات چیت کریں. کہا جا رہا ہے کہ یہ کیانی کیری انیشیٹو تھا جس کا یہ ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا پھر یہ پاکستان کی پرانی جو پالیسی تھی جس کو ہم سارے کرٹیسائز کرتے تھے، گڈ طالبان بیڈ طالبان، تو کیا وہ سچ نہیں پھر ثابت ہو گئی کہ they were good طالبان and they were bad طالبان؟ ہمارے سے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے. یہ جو ہوا ہے جی، یہ بہت یہ کیانی کیری کا صرف کام نہیں ہے. ان میں 5-6 پلیئر تھے، اور سب جو پلیئر تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے. طالبان تھے، کابل تھا، واشنگٹن تھا، اسلام آباد تھا، قطر تھا، ناروے تھا. بہت سے پلیئرز نے رول ادا کیا ہے اس میں، اور پاکستان کا اس میں ایک حصہ تھا، اور وہ حصہ بہت اہم حصہ تھا. مگر ایک حصہ تھا کہ وہ طالبان کے اوپر پریشر ڈالے کہ یہ جو سائن ہوا ہے قطر میں اور یہ جو دفتر کھلا ہے اس کو وہ طالبان مان دے. مگر اور بھی ملک تھے جو طالبان کے اوپر ایسے پریشر ڈال رہے تھے. اچھا، ون مور کویسچن بیفور آئی گو ٹو مائی ادر گیسٹ. اگر کابل بھی اس میں اتنا شامل تھا تو پھر یہ کارزئی صاحب کا اتنا ریاکشن اور اتنا زیادہ ایک دم امریکنوں کے ساتھ گفتگو روک دی اپنی سیکیورٹی ٹاکس کی، یہ سارا ایشو ایک صرف یہ تو نہیں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اپنا نام وہاں پہ اسلامک کیلیفیٹ آف افغانستان کہہ دیا ہے تو اس پہ آسمان کے ساتھ لگ گئے. تو یہ تو نظر آتا ہے کہ کارزئی کو اتنا سینٹرل انوالو نہیں تھے، اور زیادہ لگتا ہے کہ جیسے بائی پاس کیا گیا زیادہ ان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائی پاس بالکل نہیں کیا گیا. ہر موقف پہ امریکن، پاکستان، ناروے، ہر موقف پہ لوگ ان کو بریف کر رہے تھے. یہ بائی پاس کبھی نہیں ہوا ہے. کیا میں یہ امید کر سکتے ہیں ہم کہ اگر ان کے کوئی تعلقات بہتر ہوں تو ادھر سے ملا عمر صاحب یا کوئی اور ایک ٹیلی فون ملائیں گے اور پاکستانی طالبان کو کہیں گے بس انسان بن جاؤ، اب بڑا کچھ ہو گیا؟ کیا اس طرح کا کوئی فون کال آئے گا کہ یہ سسٹم؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ملا عمر کی تمام جو ہے باتوں پہ وہ عمل درآمد کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اپنی پالیسی، اپنی ٹیکٹکس بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو طالبان یہاں پہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی طالبان کے کوئی مونولیتھک گروپ نہیں ہے. یہ کم از کم 25 یا 30 گروپ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں طالبان کے نام سے، یا پنجابی طالبان کہہ لیں، یا آپ کے پاکستان کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، اس میں نظریاتی اور کرمنل سارے ملا کے سب ملا کے اگر آپ دیکھیں، صرف نارتھ وزیرستان میں 1 درجن کے قریب جو ہیں گروپ فنکشن کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے گروپ، کوئی تعلق جو ہے
پتہ نہیں کس ہے. ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے تنظیموں کو پابندی لگائی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو تو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور اس کے کئی گروپ سے بن گئے. انہوں نے اپنے آپ کو القاعدہ کے ساتھ جو ہے جا کے بنا لیا, کسی نے تحریک طالبان کے ساتھ بنا لیا, اور خود جو ہے بیت اللہ محسود کے مرنے کے بعد تحریک طالبان جو تھوڑا سا آرگنائز اور مونولیتھک گروپ نظر آتا تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. ہر ٹرائبل ایریا میں جو تحریک طالبان کے نام سے کام کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ حکیم اللہ محسود کے تابع ہیں, ایک فرینچائز ہر کسی نے خود ہی بنا سا لیا بن گیا ہے, اس کی اپنی اپنی نوعیت ہے. تو یہ کہنا کہ جب اگر فرض کیجئے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے ابھی ہم فرض کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہے کوئی افغانستان میں کوئی ایک سیاسی عمل جو شروع ہو جاتا ہے طالبان کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے, لیکن اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ان کو ٹیکل کیا جا سکے, اور ان کو آپ جو ہیں جو ہمارے لیے خطرہ بن کے آ رہے ہیں ان کو آپ پھر مضبوطی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. ادھر بات ہوئی, دفتر کھلا, ساتھ ہی ادھر 4 امریکن مار دیے افغانیوں نے. کیا اب ہمیں خطرہ ہے یہاں پہ کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اپنے آپ کو زیادہ ریلیونٹ کرنے کے لیے ایک دم وائلنس ایسکلیٹ کر دیں, کہ ہم ان کو سیریس ہو کے یہ نہ لگے کہ ہم کہیں بائی لیٹرل کے اندر ہمارا ہی سودا ہی نہ ہو جائے, اور اپنے آپ کو زیادہ ریلیونٹ کرنے کے لیے ایسکلیشن بہت زیادہ ہو جائے وائلنس میں؟ اٹس انٹائرلی پاسبل. اب تو افغانستان میں تو ابھی بھی وار تو ختم نہیں ہوئی, پیس ٹاکس کی بنیاد رکھتی گئی ہے, لیکن جنگ تو وہاں جاری ہے, کیونکہ طالبان کہتے ہیں جب تک آخری امریکی نہیں نکلتا ہم جنگ ختم نہیں کریں گے. تو یہاں بھی ابھی تک تو یہاں تو کوئی سائن بھی نہیں, بھی پیس پروسیس کا بھی شروعات ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کی, ادھر میاں صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, جنرل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, بٹ اسپیسیفکس کانکریٹ آگے تو کوئی موومنٹ نہیں ہے نا ابھی. سو آئی تھنک اٹس پری میچور رائٹ ناؤ. اچھا ابھی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے یہ جو تصور بن کے آتا ہے کہ چونکہ امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے اپنے طالبان سے, تو ہمیں بھی یہاں طالبان کو اس سے بات کرنی چاہیے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا فرق ہے یہاں پہ. طالبان جو ہے وہ وہاں پہ مذاکرات امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک آکوپیشن آرمی ہے اور وہاں سے ان کو ہٹنا ہے, اور وہ جنگ ہار چکے ہیں اور وہ تصفیہ کرنا ہے ان کو. لیکن یہاں پہ جو نظر آتا ہے ان میں جو ہے کوئی آکوپیشن آرمی کے خلاف لڑائی نہیں کر رہے ہیں, یہ خالص دہشت گرد ہیں, جو کہ آپ ان کے جو ہے بہت ساری چیزوں کو آپ کس طرح بات کریں گے. یہاں مجھے ایک بریک لوں گا, اور ناظرین آ کے ہم اس سیگمنٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں وقت آ گیا بات چیت کا تو کس سے کی جائے, اور دہشت گردوں میں اور نیشنلسٹ میں جو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے. اور ایک سوال بیچ میں رہ گیا تھا کہ جو ہمارے دفتر خارجہ کے اندر اپنی جو داخلی جنگ جا رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی فورن پالیسی پہ, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشاہد ویری کوئکلی, ٹائم تھوڑا ہے, 2-3 باتیں کر لیں. ایک تو ابھی تک نظر آیا کہ جی کہہ رہی کیا نہیں, ہمارا فورن پالیسی اب کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جب باتیں سنتے ہیں کہ طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب یہ دونوں تو اپنی ٹرف وار میں ہی ہیں, اور ویسے آپ کے خیال میں کون جیتے گا اس میں؟ آج میں نے پارلیمنٹ سینٹ میں بھی بات کی, اور آج میں نے رپورٹ بھی پیش کی اپنی کمیٹی کی, اور ہم نے تو پہلے بھی رپورٹ پیش کی تھی, اور آن افغانستان بھی اور سیکیورٹی پالیسی میں. میرے خیال میں بیسک بات ہے کہ یو کانٹ ہیو اے پارٹ ٹائم فارن منسٹر ان پاکستان. سارا ایشو ہی فارن پالیسی چیلنجز ہیں. پاکستان جو ہے پچھلے 25 سال سے سیکیورٹی ہماری ایکسٹرنلی ڈریون ہے, جو حالات علاقے میں ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اسلام آباد نے آؤٹ سورس نہیں کر دیا راولپنڈی کو کہ یہ افغانستان والا مسئلہ. راولپنڈی تو اسلام آباد کا حصہ ہی آؤٹ اسکرٹس ہی ہے نا, ایریا کوڈ تو دونوں کا 051 ہے نا, تو وہ ایک ہی خاکی اور مفتی کی بات ہے نا, کبھی خاکی ہو جاتی ہے کبھی مفتی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ اچھی بات ہے کہ جنرل کیانی کا نئی گورنمنٹ سے اچھا ریپور ہے. 2 ایڈوائزر کے بجائے بہتر ہے 2 آدھے ایڈوائزر کے بجائے ایک پورا فارن منسٹر بنا لیں. ایک فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے, مثلا کل ہمیں وعدہ کیا گیا, میں نے یہ پوچھا کہ جان کیری نے ادھر آنا تھا, وہ وزٹ ان کا کینسل ہو گیا. کیوں کینسل ہوا ہے, کیا وجوہات ہیں, ہمیں بریفنگ دی جائے, اپڈیٹ دیا جائے. تو وہ انہوں نے بریفنگ دینے سے انکار کر لیا, بیکاز اٹ از ٹو مینی کوکس دیٹ اسپوائل دی براڈ. کس سے بات کریں پاکستان میں؟ اگر طالبان سے کریں, کس سے بات کریں؟ کون سے ہم لوگ یہاں پہ کس سے بات ہو سکتی ہے؟ جو بھی ریلیونٹ پلیئرز ہیں. کس سے بات ہو سکتی ہے؟ ایک تو مفروضہ اس بات ہے کہ طالبان خود بھی بات چیت کرنا نہیں چاہتے ہیں, ایک تو یہ بتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی اگر حکومت بات کرتی ہے تو پہلے کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ جو ہے آپ اگر کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں یا آپ کے اتھارٹی وداؤٹ کنڈیشن کیسے بات چیت ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات آ رہی ہے کہ 18 یا 30 گروپ جن سے ہم کی بات کر رہے ہیں, آپ نے مجھے بتائی کہ تحریک طالبان, فرض کیجئے تحریک طالبان کی طرف سے ایک آتی تھی پہلے بات,
ٹھیک ہے. آپ نے پھر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی, ایک تو ANP نے بلائی تھی اور ایک جو ہے فضل الرحمان نے. دونوں میں بہت بڑا فرق تھا. ANP کا ریزولوشن یہ تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, صحیح تھا, اور لیکن یہ آئین کے تحت. فضل الرحمان کا تھا کہ کارٹ بلانچ دیا ہوا ہے. تو آپ اچھا یہ آپ ہم خود کلیئر نہیں ہیں ابھی, ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 30 پیس نیگوسیشنز اب تک ہو چکے ہیں, ڈیل ہو چکی ہیں, 30 چھوٹے موٹے بڑا کے جو ہے 30 کے قریب جو ہے. احمد, آپ سے یہی سوال میرا کہ اگر آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا ہے پاکستان میں بات چیت پہ بڑھانے کا, جس طرح دوحہ والی بات ہے, اور اگر ہے تو ہماری کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اور کس سے بات کریں, کہاں سے شروع کریں؟ نہیں, معاف کریں مگر ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے بات چیت کا. ہم نے پہلے افغان بات چیت کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو کوئی پیش قدمی کرنی چاہیے. افغان, امریکن اور کابل جو ہے, اور جو ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے اس میں. اور اس کا جو فال آؤٹ ہوگا, ابھی دیکھیں افغان طالبان کی بات جو ہے وہ فائنلی بات چیت جو ہوگی انشاءاللہ وہ 1-2 سال کے بعد بات پکی ہے. پھل جو ہے وہ 2 سال کے بعد آیا ہے. اب ہم ایسے اٹھا رہے ہیں کہ جی کبھی عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ بات کریں, کبھی فضل الرحمان. بات تو وہی ہے, بات تو پکی تو نہیں ہے طالبان میں. اصل جو فرق پڑا ہے افغان طالبان میں, ایک پیس لابی جو ہے, امن کی لابی بنی تھی 3 سال پہلے, اور وہ امن کی لابی طالبان شورا میں اس نے کام کیا ہے, اس نے لوگوں کو لگایا ہے ساتھ. اور اب جو ہم فیصلہ دیکھ رہے ہیں طالبان کا, اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے اندر ایک قسم کا کنسنسس بنا ہے کہ ہم بات چیت کریں اور بات چیت سے دیکھیں کہ ہمارا کتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. ابھی ہمارا کوئی اس صورتحال پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے جیسے لوگ ٹائم لائن ہم کیا دیکھیں, ہمیں اس پروسیس, ہمارا مائل سٹون کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اگلے 3 مہینے دیکھیں, اگر اس بات چیت میں کوئی چیز بڑھتی ہے تو ہم امید پکڑیں, یا اگر 2-3 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم امید چھوڑیں. ہم کس طرح اس کو جج کریں, یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے دوحہ میں؟ ہم نے ملک کو واپس لینا ہے جو اتنا تک ملک ہو گیا ہے. آپ کو اکانومی ٹھیک کرنا ہے, انرجی ٹھیک کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اور لڑنا بھی ہے. جو یہ لوگ بم باری کر رہے ہیں اور فوجیوں کو مار رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہوگی آپ نے, اور اس کی تیاری اور زیادہ بہتر ٹریننگ اور ٹیکٹکس اور یہ وہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنے جس میں یہ سارے کام جو ہیں, لڑنا کا, ڈیولپمنٹ کا, ریکنسیلیشن کا, یہ سارا تو طالبان کو نظر آئے کہ بابا یہ ایک مکمل ریاست ہے جو بالکل مطلب بینڈ نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے سامنے یہ جھک نہیں رہے ہیں, یہ بالکل پختہ رہ رہے ہیں. ابھی یہ جو بات چیت کی اچانک بات چیت کی بات ہوتی ہے, طالبان ہمیشہ سوچتے ہیں تو اتنی کمزور ریاست ہے, یہ تو سب بات کرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کون ہے, وہ بھی کمزور ہے, فضل الرحمان بھی کمزور ہے, گورنمنٹ بھی کمزور ہے, سب لوگ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. ہم کو چپ رہنا چاہیے. 6 مہینے 1 سال ہم کو اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں. آہستہ آہستہ سے جو ٹیریٹری ہم کھو گئے ہیں فاٹا میں اور باقی علاقوں میں, بلوچستان میں اور KP میں, ہم کو وہ ٹیریٹری واپس لینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرنا چاہیے دکھانے کے لیے. احمد بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مشاہد صاحب, بہت شکریہ, زیادہ کا بہت شکریہ. ناظرین باتیں سنیے, 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, کوئی پارٹ ٹائم فورن پالیسی یا فورن منسٹر نہیں ہوتا, پاکستان کو ایک فل ٹائم فورن منسٹر چاہیے. دوسرا, جس طرح احمد رشید نے کہا کہ آپ کو جو سا ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں, اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 15 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں, ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے. جس طرح ظاہر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی مونولیتھ کریچر نہیں ہے, اور 25 سے 30 گروپس ہیں, آپ کو کیس بائی کیس ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. اصل بات یہ ہے کہ سارے ایک پیج پہ آئیں اور سمجھ جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ریاست دکھنی چاہیے, کوئی غائبانہ ریاست کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جیسا مشاہد صاحب نے کہا تھا, ٹاک فائٹ. احمد رشید کی بات سنیں تو لگتا ہے کہ ابھی وقت ہے, فائٹ اینڈ ول ٹاک لیٹر. لیکن جو بھی کریں سمجھ کے اور ایک پیج پہ آ کے کریں. یہ ملک نہ نواز شریف کا ہے, نہ کیانی کا ہے, نہ کیری کا ہے, یہ پی سے ہے, پاکستانیوں کا ہے, اور اس کو پاکستانیوں کے لیے ہی بچا کے رکھنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.